बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक फोरम KP में मैं ज़की रहमान एक दफ़ा फिर आपको कहता हूँ खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे आपको पता है हमारा सिलसिला शुरू हुआ है समाजी हम आहंगी के हवाले से। लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके अगर ये लोगों की अवेयरनेस सही नहीं हुई तो हमें ये मसाइल हमेशा पेश आते रहेंगे। फ़िरका वाराना फसादात जो हैं या इंटरफेथ फसादात जो हैं वो भी होते रहेंगे। ये हारमनी के लिए ज़रूरी है कि हम समझें एक दूसरे के रिलीजन को। एक समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि वो दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। और हमें हमारा मज़हब इस्लाम भी ये सिखाता है कि आप दूसरे मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करें। नाज़रीन, आज इस सिलसिले में जो रिलीजियस लीडर्स हैं हमारे वो क्या सोचते हैं इस हवाले से, पहले भी हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं और जो पहले मेहमान हैं इसमें हमारे वो पहले प्रोग्राम्स में भी आ चुके हैं, काफ़ी आपने देखे हुए हैं। आइए उनसे तारुफ़ करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ बैठे हैं जी डॉक्टर कारी रूहुल्लाह मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कारी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह करम। बहुत अच्छा लगा दोबारा आपको देखा जी। अल्लाह ताला ने आपके चेहरे पे इतना नूर रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली इंसान को वैसी खुशी मिल जाती है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपकी तरफ से। और उसके साथ साथ नाज़रीन डॉक्टर प्रोफेसर रशीद अहमद साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। फर्स्ट टाइम है आपका हमारे प्रोग्राम में, शायद पब्लिक फोरम में फर्स्ट टाइम। शायद टीवी पर तो बहुत ज़्यादा, हाँ वैसे तो आप काफ़ी प्रोग्राम्स में आ चुके हैं लेकिन मेरे प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आए हैं। तो नाज़रीन शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो हमारे दोनों मेहमान हैं उनसे मैं पूछूंगा कि क्या एक दूसरे के मज़ाहिब को समझना ज़रूरी है या नहीं, या पहले अपने मज़हब को समझना चाहिए? हर एक के लिए बात हो रही है जी। कारी साहब। शुक्रिया ज़की रहमान साहब। सबसे पहले तो अपने मज़हब को जानना ज़रूरी है। वजह उसकी यह है कि आजकल के दौर में एक जानिब हम कह रहे हैं कि जी इस वक्त पिछले ज़माने के मुकाबले में तालीम जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तालीम याफ्ता ज़्यादा लोग ज़्यादा हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मज़हब के और अपने मज़हब के बारे में आगाही और मालूमात जो है इसमें कमी आती जा रही है जी। लोगों को बात दीन की बात बुनियादी चीज़ें भी मालूम नहीं हैं। यानी और फिर ये कि दूसरे मज़ाहिब के मुतालिक आगाही ये तो बिल्कुल हमारे माशरे के अंदर ना होने के बराबर है। दूसरे मज़हब के बारे में हमारे अब तक को एक परसेप्शन होता है, एक तस्वुर होता है, अपना एक तस्वुर होता है, एक परसेप्शन है जी। उसमें हकीकत नहीं होती, हकीकत से कोई वो है। तो पहली बात तो ये कि हम अपने मज़हब को समझें, ठीक है। और क्योंकि ये मैदान जो है इंटरफेथ का, यानी दूसरे मज़ाहिब के साथ ताल्लुक़, इसकी भी कुछ हदूद हैं, कुछ क़ुयूद हैं। बिल्कुल सही। ये कोई ऐसा बिल्कुल बग़ैर लिमिट्स के और बग़ैर हदूद और क़ुयूद के वो नहीं है इसमें। जी हाँ, तो जब तक आपको अपने मज़हब के बारे में इल्म नहीं होगा आप ये बात तय नहीं कर सकते कि हमने दूसरे मज़हब वालों के साथ कैसे ताल्लुक़ रखना है और किस अंदाज में रखना है, कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें बनी, ये उस वक्त आपको मालूम होगी जब आपको ख़ुद अपने मज़हब कारी साहब बच्चों को कैसे समझाएंगे, क्योंकि आप एक मुअल्लिम भी हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि बच्चे जो हैं वो बड़ी मुश्किल से कन्विंस होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ख़रीदारी के लिए जाएँ तो अगर उनको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आप उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते कि बेटा ये ना लो और ये लो। तो बच्चों को कैसे समझाई जाए ये चीज़? देखिए, एक तो ये कि इसमें बुनियादी ज़िम्मेदारी वालिदैन की होती है, ठीक है। वालिदैन आपकी जिस तरीके से तरबियत करेंगे जो है उसी तरीके से आप माशरे के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो ये पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है तो ख़ुद बच्चों को भी इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि मज़हब और आम चीज़ों के दरमियान फ़र्क होता है। ठीक।
دوسری جو چیزیں ہیں ان میں آپ اپنی رائے، اپنی سوچ جو ہے، اپنی پسند ناپسند وہ کر سکتے ہیں، لیکن مذہب کے معاملہ جو ہے نا اس سے مختلف ہے. اس میں آپ انہی چیزوں کو اختیار کریں گے جو مذہب کے بانی کی طرف سے آپ کو بتائی گئی ہیں. اور دوسری بات قاری صاحب، جیسے ایک بچہ یا ہم اپنے مذہب کے حوالے سے سینسٹیو ہیں، اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اپنے مذہب کے حوالے سے سینسٹیو ہیں، تو رسپیکٹ تبھی ہوگی نا جب اس چیز کو سمجھا جائے گا. بالکل. یعنی جب ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے گھر میں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کی مہمان کی پسند ناپسند جو ہے اس کا خیال رکھا جائے کیا، اور ہم ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ جی آپ کیا چیز کھانا پسند کریں گے. اور تو یہ اگر یہ ہماری جو عارضی ضروریات ہیں، اور ایک جو ہے نا صرف ایک فرد، ایک مہمان ہے، اس کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے، تو جہاں ایک دو بڑی کمیونٹیز کا معاملہ ہو تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جب ہم ڈیلنگ کریں گے تو اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جی ان کی پسند ناپسند کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا جیسے ہم اپنے مذہب کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہی جذبہ ان کے ہاں بھی ہے یا نہیں. اگرچہ آج کل کی دنیا جو ہے وہ ذرا بہت زیادہ لبرل ہو گئی ہے، جی ہاں، لیکن اس کے باوجود اکثریت وہ لوگ جو اپنے مذہب کے اوپر عمل نہیں بھی کرتے، پھر بھی وہ اپنے مذہب کے بارے میں سینسٹیو ضرور ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا، سماجی ہم آہنگی کے لیے جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے اور میں اس چیز کو بالکل دل سے ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جس ملک میں ریلیجس لیڈرز جو ہیں وہ قاضی صاحب کی طرح ہوں یا آپ کی طرح ہوں، جو سمجھ سکتے ہوں سینسٹیویٹی کو، تو وہاں پہ یہ مسئلے نہیں آتے ہیں. مطلب امن کو خراب نہیں کرتے کوئی، یا کوئی ایسی بات نہیں کرتے منہ سے نکالتے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی کہیں پہ. آپ ذرا بتائیے کہ کیا رول ہے ریلیجس لیڈرز کا اس حوالے سے. شکریہ ذکر الرحمان صاحب. آپ نے شروع میں ایک بہت زبردست اور اچھا سوال کیا تھا قاری صاحب سے. میں اسی کی بنیاد پر آپ کے جو موجودہ سوال ہے اس کا جواب دوں گا کہ بنیادی طور پر مذہب کیوں ضروری ہے، اور اس میں جو مذہبی رہنما ہے ان کا کردار کیوں ضروری ہے. اب غور فرمائے کہ خود انسان کی جو تخلیق ہے، انسان کا جو جسم ہے، یہ بنیادی طور پر آپ دیکھ لیں کہ اس میں ایک لفظ میں نے استعمال کیا، تخلیق. تخلیق کس کی ہے؟ خالق کی ہے. بالکل. خالق نے خلق کو پیدا کیا ہے. اب ذرا غور فرمائیے ذکی صاحب، ایک دلچسپ نکتہ ہے کہ عربی میں خا لام قاف، اگر آپ اس کو خلق بولیں گے تو اس سے مراد آپ کا جو ظاہری وجود ہے. صحیح. اگر آپ یہی لفظ ہے، اگر آپ اس کو خلق بولیں گے تو اس سے آپ کا جو اندرون ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. واہ. اب خلق اور خلق یہ دونوں تخلیق ہے، اور یہ تخلیق خالق کا ہے. بالکل. اب خالق نے انسان کو پیدا کیا تو جو ہمارا ظاہر ہے اس کی بقا کے لیے تو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پناہ گاہ بھی تلاش کرتے ہیں، یہ ہے ضرورت ہے. صحیح. اب اندرون کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے جس کو ہم خلق کہتے ہیں؟ تو خلق کے لیے بنیادی طور پر آپ کا اندرون کو بنانے کے لیے آپ کا مذہب ہے. بے شک. روحانی طور پر آپ اگر مضبوط بن جاتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر آپ کو مذہب بتائے گا کہ آپ اندر سے آپ کا جو عقیدہ، آپ کا جو فیت ہے کیا ہوگا کہ آپ معاشرے کے لیے ایک مفید کل ثابت ہو جائے جو کل پرزہ ہے. اب دیکھو اس بات کو اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ اسی انسان میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی صفات ودیات فرمائی ہے کہ ایک علم ہے، علم کی صفت ہے. اگر علم کی صفت میں کمی بیشی آ جائے تو یہ حکمت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک. بعض اوقات علم کم ہو جائے تو جہالت بن جاتی ہے، علم پر غرور آ جائے تو شیطان اور ابلیسیت بن جاتی ہے. دونوں مطلوب نہیں ہے. علم میں اعتدال مطلوب ہے، اور جب اعتدال ہے تو حکمت آ جاتی ہے، وزڈم آ جاتی ہے. اب یہی مذہب کا جسٹ ہے، اس کا خلاصہ ہے
یا آپ کا جو دوسرا انسان کا ہے وہ جذبہ ہے جس کو ہم ایموشنز کہتے ہیں، تو یہ مذہب آپ کے ایموشنز کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ جب آپ کے ایموشنز کنٹرول ہوں گے تو آپ ایک طرف آپ میں صبر کا مادہ ہوگا، تو صبر کا مادہ کا مطلب ہے کہ آپ میں شجاعت بھی ہے، آپ میں بہادری بھی ہے، آپ میں مصائب فیس کرنے کے لیے آپ کو ایک کوالٹی آپ میں آ جاتی ہے، اور مذہب آپ کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے۔ یعنی زندگی تو نام اس چیز کا ہے، دونوں چیز۔ اب جو تیسری چیز ہے، اور میں آپ کو یہ چونکہ قاری صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ہم زیادہ ان سے سننا چاہیں گے، اس لیے میں بات کو مختصر کروں گا۔ اب جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے خواہشات، کہ انسان میں جذبہ ہے، علم ہے، اور تیسری چیز خواہشات۔ آپ کا مذہب آپ کی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب آپ کی ناجائز خواہشات کنٹرول ہوں گی تو آپ میں پاک دامنی اور عفت آ جاتی ہے، یہی ایک اچھے معاشرے کی خصوصیت ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو باتیں ہیں، یعنی جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، یہ تو ایک عام شخص اگر اس پر سوچے گا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو عام شخص ہوگا ان کے جو ترجیحات ہے، ان کو ٹائم یا نہیں ملتا یا دوسری، یہ کام مذہبی رہنما کا ہے کہ اس کو انسان کی پیدائش کا اور یہاں دنیا میں رہنے کا وہ مقصد بتائے۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یعنی مذہبی لیڈر چاہے مسلمانوں کا ہو، کرسچنز کا ہو، یہودیوں کا ہو، ہندو کا ہو، جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے، تو اس کا معاشرے میں بہت بڑا ایک کردار ہے۔ اس کردار کو اجاگر کرنا یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان لیڈرز کے سامنے بیٹھ جائیں اور ان کو درخواست کریں کہ آپ ہماری رہنمائی اس حوالے سے کریں۔ کیونکہ ایک چیز میں آپ کو اب غور کریں ذکی صاحب، کہ جتنی بھی عبادات ہے اسلام کے حوالے سے، اس کا آخری نتیجہ، ہر عبادت کا آخری نتیجہ کسی نہ کسی اخلاقی سبق پر یا اخلاقی جو ایک مقام ہے، حصول ہے، اس کے لیے ہے۔ بالکل۔ ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ سب سے پہلے قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ بالکل۔ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کا معنی ہے کہ اللہ بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں گا۔ بالکل۔ تو جب آپ سے بڑا ہوا تو آپ دنیا میں کسی حیثیت میں بھی ہوں گے، آپ چھوٹے ہو گئے، آپ میں ہمیشہ کے لیے تواضع آئے گی، بالکل، آپ میں عاجزی اور خشوع۔ جب انسان میں تواضع، خشوع اور خضوع آئے گی تو کسی دوسرے کو تکبر کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یہی ہمارے معاشرے کے جو خوبصورتی ہے۔ زکوٰۃ ہے مثلا کہ اس میں آپ میں حسد اور یہ جو لالچ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں سے نکل جاتی ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ عبادت کا ہر پہلو آپ کو اچھا انسان بنا دیتا ہے، یہی مذہب کا پیغام ہے۔ اب روحانی جو ہمارے مذہبی رہنما ہے، وہ اگر ان چیزوں کو ہمارے درمیان میں ڈسکس کریں گے، ہمارے سامنے لائیں گے، تو چاہے آپ کا ایک شخص ہے، معاشرے میں تو یہ کوئی ہندو رہے گا، کوئی سکھ ہوگا، کوئی کرسچن ہوگا، لیکن انسانیت کے ناطے تو ہم سارے بھائی ہیں۔ بالکل۔ تو اگر وہ ایک اچھا انسان مسلمان تو اس وقت ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس۔ اب جو خیر الناس من ینفع الناس والی حدیث ہے، اس پر کب عمل ہوگا کہ وہ سب کے لیے ہوگا، اس میں الناس ہوگا، اس میں ایک فرد کے لیے نہیں ہوگا کہ اس فرد کے لیے اچھا ہے اور اس فرد کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بالکل۔ تو میرا یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مذہبی رہنماؤں کا جو رول ہے وہ چھوٹا رول نہیں ہے، وہ بہت بڑا رول ہے، اور ہم کو اس حوالے سے بہت یعنی میں اس چیز کو قاری صاحب اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ انسان، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی ساری مخلوقات سے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے اس دنیا، جو ایک بہت بڑا فرض ہے جو ہم نے ڈیوٹی ہے جو سر انجام دیں، جس کو فرشتے نے سجدہ کیا۔ اگر ہم انسان بن جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح انسان بن جائے۔ ویسے اگر ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ جو آپ جسم کو دیکھ رہے ہیں، اگر اس کو انسان سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ جو انسانیت جیسے انہوں نے ذکر کیا، تو میرا خیال ہے یہ باقی چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں پھر، جیسے انہوں نے کہا کہ حسد، کینہ، بغض، انا، غرور، تکبر، یہ وہ ایول چیزیں ہیں جو اگر ختم ہو جائیں آپ میں تو میرا خیال ہے کہ ایک انسان بن جاتا ہے۔
ہم کہتے ہیں فرشتہ صرف انسان ہے، نہیں، اگر آپ انسان بن جائیں تو فرشتے نے آپ کو سجدہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے ایک انسان بننے کے لیے، وہ قاری صاحب ہمیں بتائیں گے، کیونکہ صرف عبادات کرنا تو ڈیوٹی میں آتی ہے. اگر آپ 5 وقت نماز پڑھنے تو دیٹ از یور ڈیوٹی، لیکن اس کے ساتھ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن انسانوں کے حقوق نہیں معاف کروں. جی قاری صاحب. جی بالکل. 2 چیزیں ہیں مذہب کے حوالے سے آپ نے اشارہ کیا. ایک تو عبادات ہیں، عقائد ہیں، وہ ہمارے فرائض کے اندر شامل ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہے جس کو ہم اپنی فقہی اصطلاح میں معاملات کہتے ہیں، تو یہ بھی ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، اور اس کو اگر موجودہ زبان میں کہا جائے تو یہ وہ چیزیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں حقوق العباد، کہ دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. ہمارے مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں اس نے ہمیں عقائد اور عبادات کی تعلیم دی ہے، اسی طریقے سے اس نے ہمیں معاملات کی بھی اور حقوق العباد جو ہے وہ اس کی بھی تعلیم دی. اور یہی اسلام کی جامعیت جو ہے اس کا ایک نمونہ ہے. یہ اب دین کے اندر حقوق العباد، جب ہم حقوق العباد کا لفظ بولتے ہیں تو عباد میں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ حدیث کا حوالہ انہوں نے دیا، خیر الناس من ینفع الناس، تو لفظ ناس جو ہے یہ انسان کی جمع ہے. جی ہاں. تو اسی طرح عباد میں بھی جو ہے وہ سب آتے ہیں، بندگی کرتے ہیں. کوئی اللہ کی بندگی کرتا ہے، کوئی کسی اور کی، لیکن بہرحال وہ اپنی سوچ کے مطابق بندگی کا اظہار کرتے ہیں. جی ہاں. تو ہم یہ جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، لین دین، تجارت، اس کو اسلام نے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کی طرف اس کی تعلیم دی ہے. اور سب سے جو ہے نا بڑا ثبوت جو ہے وہ تو یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع آور ہو. اب ظاہر ہے کہ یہ نفع جو ہے وہ دینی بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں لفظ ناس میں پھر سارے کے سارے آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بھی اس میں گزری ہے کہ جہاں تک معاملات کا تعلق ہے تو انہوں نے کبھی فرق نہیں رکھا، تمیز نہیں رکھی. آپ یعنی یہ جو ہے مثلاً یہودیوں کی آپ نے دعوت بھی قبول کی، اور دعوت بھی آپ کو، یعنی ایک تو عام حالات میں دعوت قبول، آپ نے حالت جنگ میں دعوت قبول کی. جب خیبر میں آپ تشریف لے گئے تھے تو فتح خیبر کے بعد ایک خاتون نے آپ کے سامنے دعوت پیش کی کہ آپ میرے گھر جو ہے وہ کھانا کھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول کی وہ دعوت. اب یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کھانے کے اندر زہر ملا دیا تھا، لیکن یہ بات اہم ہے کہ ہاں کہ حضور نے خود وہ دعوت قبول کی، اور دوسری یہ کہ حالت جنگ میں، بالکل ایام جنگ کے اندر قبول کی. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے جو جتنے بھی نان مسلم ہمارے دوست ہیں، ہمارے اس ملک کے شہری ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی اسی انداز میں جو ہے وہ معاملہ کریں. اور یہ جو ہے یہ اس وقت ہم کر سکتے ہیں جب ہم ان کو واقعی ایک انسان کی نظر سے دیکھیں گے. تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ چلیں ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ سب انسانوں کو اللہ نے پیدا کیے، ٹھیک ہے، وہ خالق ہے سب کا. تو پھر ایک انسان جو
مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے اور دوسرا عیسائی یا ہندو یا سکھ ان کے گھر پیدا ہوتا ہے. جب یہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اختلافات بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے, اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اختلافات نہ ہوں, ایک دوسرے کو سمجھیں. لیکن ایک چیز ڈیولپ ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ نہیں, یہ مجھ سے مختلف ہے, یہ مجھ سے مختلف ہے, یہ مجھ سے مختلف ہے, میں زیادہ اچھا ہوں. چاہے کوئی بھی ہے, مسیحی اپنے آپ کو سمجھے گا, مسلمان اپنے آپ کو سمجھے گا, ہندو سکھ. یہ اختلاف تو ختم نہیں ہو سکتا قیامت تک. ایک ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یار میں بہتر ہوں. تو کیا انسانیت کی کا جو درس ہے وہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں کیوں نہیں آتا؟ انسٹیڈ آف تھنکنگ اباؤٹ ہز اون ریلیجن اینڈ انسٹیڈ آف ڈیفائنگ دا ادر ون یا رادر انسلٹنگ دا ادر ون, وہ کیوں یہ سمجھتا نہیں ہے کہ سب سے پہلے میں ایک ہیومن بینگ ہوں؟ بحیثیت ایک اسلام کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے تعلقات کی بنیادیں کیا ہیں. صحیح. یعنی تعلقات کی بنیادیں یا تو آپ کا خاندان ہے جس میں آپ کے والدین, بچے, بیوی, رشتہ دار. ایگزیکٹلی. ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے آپ کی مذہبی تعلیمات بھی موجود ہے اور آپ کے اخلاقی تعلیمات بھی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. پھر آپ کی تعلقات کی جو دوسری بنیاد ہے وہ آپ کے گھر سے باہر آپ کا ہمسایہ ہے. صحیح. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کے کیا احکامات ہیں کہ 40 گھر تک ہو. تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک حدیث ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شک گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میراث میں شریک نہیں کریں. اچھا, یہ اب اس کے بعد آپ ایک عام معاشرے میں آپ دیکھیں کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہے. قاری صاحب اگر اس آیت کو پوری طرح تلاوت فرمائیں گے کہ والصاحب بالجنب, کہ آپ کا جو ساتھی ہے اور سفر میں ابھی آپ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بھی ہے, اس کی بھی حقوق ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے مستقل ہمسایہ ہے, جو وقتی طور پر آپ کا ہے وہ بھی اس کی بھی آپ کے حقوق ہے, اور اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کا ہم سفر جو ہے. اچھا, اس کے بعد آپ آگے اس بات کو اگر آپ بڑھائیں کہ اختلافات یہ جس طرح کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا ختم نہیں ہو سکتی. صحیح. اور نہیں اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے, ایک جبر ہے کہ ان اختلافات کو ختم کرے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بجائے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے, کیونکہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ نے معاشرے میں کو ایگزسٹنس جس کو ہم کہتے ہیں اس کو بقائے باہمی کہتے ہیں, کیونکہ اگر دین میں جبر ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سارے لوگوں کو مسلمان بناتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا. اس کا جب نہیں بنایا تو اللہ کا مشیت اور اللہ تعالیٰ چاہتا یہ بھی یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ایکسیپٹ کریں, یعنی ٹالریٹ نہ کریں, برداشت نہ کریں, برداشت نہیں, ان کو قبول کریں. اور یہ گلدستہ ہے, ہر قسم کا پھول. اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ نے ایک طرف اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ ہمارے ہاں یہ ایک بہت غلط فہمی ہے خاص کر پاکستان کے حوالے سے, اور اس کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ جو تصور ہے کہ یہ غیر مسلم ہے تو اس کے حقوق کم ہوں گے. پاکستان کا آئین ایسا نہیں کہتا. نہیں ہے, بالکل. جب پاکستان کا آئین نہیں کہتا یہاں ہمیں یکساں شہریت کا ایک کے حقوق ملے ہیں, تو ایک بات تو اکثر جب ہم مجالس میں جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے غیر مسلم ہیں ان کو جو مائنارٹی کا لفظ ہے وہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستان کے یکساں شہری ہے, ان کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے. اور جب تک ہمارے غیر مسلم جو ہمارے پاکستانی ہے ان کا رویہ اگر ہمارا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دوسرے ملکوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہے ہم اپنا مقدمہ صحیح طور پر پیش نہیں کر سکیں گے. تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ کو ایگزسٹنس کیوں ضروری ہے. ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے اور پورے عالم اسلام کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے اگر ہم یعنی خالصتاً قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا حوالہ جو قاری صاحب نے دیا, آپ نے مدینہ کی جو ریاست کی باتیں ہو رہی ہے, تو مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلا کام تو یہی ہوا تھا کہ وہاں میثاق ہوا تھا. اور میثاق ہمیں یہ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ
معاہدے سے اوپر ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں میثاق. میثاق وعدہ سے، عہد سے ایک اور مضبوط تر ایک قسم کا ایک کنٹریکٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ، اس وقت جتنے بھی غیر مسلم تھے مدینہ میں رہتے تھے ان کے ساتھ فرمایا. تو یہ کوئی ایگزسٹنس کی مثال ہے، یعنی اس میں دفاع بھی شریک، اس میں سارے معاملات کے حوالے سے وہ ان کو شریک فرمایا گیا. تو یہ کو ایگزسٹنس کی تو ہماری ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اگر پرامن بقائے باہمی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے. بے شک ایک شخص کے پاس آپ اسلام کا صحیح پیغام اس وقت تک پہنچا سکیں گے جب وہ آپ کا اپنا دشمن نہیں سمجھے گا. ویری ٹرو. جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، جب ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، جب وہ آپ کی طرز عمل کو دیکھے گا، تب بھی آپ اس کو صحیح طریقے سے اسلام کا مسلمانوں کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر اس کی بات بھی سنیں گے آپ، ایک دوسرے کی بات سنیں گے نا. دیکھیں نا، جو انٹرفیت کی باتیں ہوتی ہے اس میں تو یہی باتیں ہوتی ہے کہ بقائے باہمی کی بات ہوتی ہے. یعنی اس میں تو یہ جبر نہیں ہے کہ آپ لازماً ایک شخص دوسرے کو مجبور کریں. لیکن اس میں یہ بات کہ ایک شخص کا جو عقیدہ ہے اس عقیدہ کے مطابق وہ جس طرح کی سمجھتا ہے، اگر میں بھی سمجھوں کہ ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ یہ ہے، میں نے سمجھ لیا، آپ کو اللہ نے یہ جبر سے آپ کو نہیں کہا، مجھے نہیں کہا، آپ کو نہیں کہا کہ ہم ایک دوسرے کے عقیدے پر حملہ کریں، ایک دوسرے کے عقیدے پر اس کو بلکہ برا بھلا بھی نہ کہے. وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کنورٹ کرنا. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ آپ دوسروں کے جو معبود ہے ان کو جو بدزبانی ہے یا گالی ہے مت نکالو. اچھا ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی قاری صاحب، ایک نفسیاتی ایک چیز ہے، ایک سائیکولوجیکل چیز ہے. ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے گالی دینا بری بات ہے، غلط بات کرنا بری بات ہے، سخت بات کرنا بری بات ہے. ہمیں پتہ ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، پھر بھی ہم کیوں کرتے ہیں ایک چیز؟ مطلب یہ ایک ویسی ایک نفسیاتی سوال جو میرے ذہن میں ایک دم سے آیا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن ہم وہ غلط کس موقع پہ ہمیں ہمارا ذہن، کیونکہ دل تو نہیں ہے، دماغ ٹارگٹ کرتا ہے یا ٹریگر کرتا ہے کہ یہ بات کہہ دو، یہ بات کر دو، وہ جو ایول بات ہے، وہ جو نیگیٹو بات ہے، دل اور روح تو کبھی نہیں کہے گی آپ کو. تو وہ کون سا موقع ہوتا ہے جو یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور ہمیں کہتے ہیں کر دو یہ چیز؟ دیکھیے ایک انسان کا علم ہوتا ہے اور ایک اس کے جذبات ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. ان میں سے جو غالب ہوگا انسان کا کردار ویسے ہی بنے گا. اگر علم جو ہے وہ جذبات کے اوپر غالب آ گیا تو پھر وہ معاشرہ بنے گا جس کو ہم مثالی معاشرہ کہتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ جذبات غالب آ گئے تو پھر ایسا معاشرہ بنے گا جیسے آج کل دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر موجود ہیں. تو ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جذبات جو ہیں وہ علم کے اوپر غالب آ گئے. سر اسی چیز کو بڑھاتے ہیں لیکن سسپینس رکھتے ہیں کہ اب اس کو ختم کیسے کیا ہے جب جذبات غالب کیوں آ گئی. چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر قاری صاحب سے جانے سے پہلے ہم نے ایک کویسچن پوچھا تھا کہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب انسان ایک غلط بات کہہ دیتا ہے جو دوسرے انسان کا دل دکھا دیتی ہے، اور چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہو، کسی بھی سوسائٹی ہو سے. لیکن اگر آپ غلط بات کریں گے تو اس کو غلط جانا جائے گا ہر سوسائٹی میں، ہر مذہب میں. قاری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جب ایموشنز، جب جذبات آپ کے ذہن پہ حاوی ہو جاتے ہیں، علم کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، تو اس وقت انسان غلط بات کرتا ہے. اسی چیز کو جاری رکھتے ہیں
جی سر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، علم اور جذبات. ٹھیک. جی ہاں، اگر یعنی جذبات نہ ہوں تو یہ بھی ایک انسانی شخصیت کی ایک کمزوری ہوتی ہے. صحیح بات ہے. زندگی میں بعض مواقع ایسے آتے ہیں جہاں آپ کو جذبات کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح جذبات نہ ہو تو آپ وہ اپنی قومی اور ذاتی ضروریات جو ہے وہ نہیں پوری کر سکتے. لیکن یہ کہ دونوں کے درمیان یعنی علم اور جذبات کے اندر ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے، اعتدال کے اوپر قائم رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا دین جو ہے وہ ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے. آج کل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ علم تو ویسے بھی کمزور ہے ہمارا اور جذبات جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے. تو ایک تو ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ اپنا علمی لیول جو ہے اس کو ذرا بڑھانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جذبات جو ہیں اس کو ذرا کنٹرول میں رکھنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تو پھر اس سے وہ شخصیت پیدا ہوگی کہ جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور نفع ہوگا، اور پھر ہمیں یعنی من حیث القوم بھی یہ ہماری ضرورت ہے. سر جتنے بھی مذاہب کے لوگ میرے اس پروگرام میں آئے ہیں انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے، محبت کی، امن کی، بھائی چارے کی. اب ٹی وی پہ آگے کی ہے یہ الگ بات ہے، یا خود بھی ایسے سوچتے ہیں پرسنلی ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ آپ جیسے آپ مہمانوں کے سامنے کھانا کھاتے ہیں، اگر اکیلے بیٹھ کے کمرے میں اسی طرح کھانا کھائیں تبھی آپ کے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے نا کہ ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ فیل کرتے ہیں ایک چیز کو لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں. جیسے قاری صاحب ویسے ہی ہم اپنے بچوں کو اگر ہم منع کرتے ہیں کسی کے ساتھ کھیلنے سے یا اس کے ساتھ بات کرنے سے یا اس کے ساتھ کھانا کھانے سے، تو ہم نے اس کے ایک پرسنالٹی میں ایک چیز تو ڈیمیج کر دی ہے، وہ ہے حقارت. اس کو حقارت پیدا ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، اور وہ نفرت میں جب تبدیل ہوتی ہے تو بچہ بڑا ہو کے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں. میں چاہتا ہوں کہ گھر سے، اب ماں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے یا باپ، وہیں سے یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے. جیسے ابھی پچھلے پروگرام میں ایک ٹیچر تھی تو ان کو میں نے کہا کہ بچوں کو عام یہ کہا جاتا ہے، میرا خیال ہے 90% مائیں یہی کہیں گی کہ اپنا لنچ کسی کے ساتھ شیئر مت کرو، خود کھاؤ بیٹا، کیونکہ اس کے اپنے بچے کی زیادہ وہ فکر ہوتی. تو یہ کیئرنگ اور شیئرنگ کی چیز اس کے دماغ سے اسی دن نکل جاتی ہے کہ بھئی نہ کیئر کرنا ہے نہ شیئر کرنا ہے میں نے. تو یہ چیز میں کہہ رہا تھا کہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. انسانی جیسے علم ہے، علم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو انسان خود حاصل کرتا ہے اپنی محنت سے، ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو اوپر سے آتا ہے. Very true. جی اسی طریقے سے جذبات بھی دو قسم کے، ایک جذبات ہو جو انسان کے اندر خود بخود وہ پیدا ان بلٹ وہ سسٹم ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ جذبات وہ ہیں جو اس کے علم کے نتیجے میں اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اب ان کے درمیان جو ہے وہ بیلنس جب آپ رکھنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک رول ماڈل آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو ان دونوں کے درمیان آپ کو بیلنس جو ہے نا یا اعتدال نہیں رکھ سکیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اگر صرف کتاب کے ذریعے یہ سب کچھ ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے قرآن بھی نازل کی ہے، تورات بھی نازل کی، انجیل بھی. پھر پیغمبر کی ضرورت کیا ہے؟ پیغمبر کو اس دو مقاصد کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا. ایک تو یہ کہ اس کتاب کے اندر جو نظریہ دیا گیا ہے
جو ہے وہ اس کی وضاحت، اس کی تشریح، اس کی ایکسپلینیشن، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دیں. جی ہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی ذات کو بطور رول ماڈل دنیا کے سامنے پریکٹیکلی. تو اب جہاں انسان کا تعلق اس رول ماڈل کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوگا تو حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. اور جیسے جیسے یہ تعلق جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا پھر حالات بدتری کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اور آپ نے جو شروع میں سوال میں کہا تھا نا کہ جی ہم محبت کی بات کرتے ہیں، تو بات کرنا الگ ایک چیز ہے، اپنے آپ کو بطور رول ماڈل پیش کرنا یا کسی اپنا جو دوسرا رول ماڈل ہے اس کے ساتھ اپنا طریق، اپنا تعلق جو ہے مضبوط رکھنا، یہ دونوں چیزیں اگر موجود ہوں گی تو پھر ہم جو ہے نا ہماری یہ باتیں صرف ہوا میں نہیں اڑیں گی بلکہ اس کے معاشرے کے اوپر اثرات ہوں گے. ناظرین ویسے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ بچوں میں فرق نہیں کرتے. اس میں بھی آپ کو ایک عجیب سی چیز نظر آئے گی. کبھی کبھی آپ کو ایک بچہ اچھا لگتا ہوگا، فیکٹس پہ بات کریں، یہ کبھی نہ کہیں کہ میں تو فرق نہیں کرتے سارے بچے ایک طرح. نہیں، انسان ہے، یہ انسان کی اپنی ایک فطرت ہے اور یہ خوبصورتی ہے اس دنیا کی. اگر یہ گلدستہ نہ ہو اور ایک ہی طرح کا پھول ہو تو پھر تو قیامت ہے. اگر سوچیں اس بات کو کہ ڈاکٹر صاحب ان سب باتوں کے لیے آپ کو اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے کہ یار ایک دفعہ اگر میں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں تو ایکٹ کر دوں، صرف ایکٹ کروں، وہ ایک دن کے لیے ہی ہوگا نا، سیکنڈ ڈے کیا کروں گا پھر. اور اگر آپ نفس کو مارتے ہیں تو دنیا سے آپ بالکل بیزار ہو گئے، آپ صرف آخرت پہ اور ایک صوفی قسم کے انسان بن گئے. تو وہ بھی دنیا میں اگر آپ رہتے ہیں تو پھر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. آپ کون ہیں، بڑا لیونید ہے، ایک دم سے لوگ ایک دم سے اپنی ایک بات کریزی، ہی از کریزی، اس کو سمجھ نہیں آتا. اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کو عبادت کے لیے جگہ نہیں چاہیے ہوتی کہ وہ کہاں جا کے عبادت کریں، ان کے دل میں ہی ان کی وہ جگہ ہوتی ہے. اینی ہاؤ، لیکن سر میں یہاں پہ جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے، جیسے قاری صاحب نے کہا کہ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. اب پریکٹیکلی کر کے دکھانا یہ اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا تو بڑا فرق ہے. ایک دن کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو اگر ہم اپنے ہی، چاہے وہ مسیحی لوگ ہیں، چاہے سکھ ہیں یا ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، اپنے پریکٹیکلی اپنے آپ کو ایک نمونہ بنائیں. از اٹ پاسبل؟ آج کل کی دنیا میں یہ پاسبل ہے؟ ذکی الرحمن صاحب بالکل ممکن ہے، اور اس لیے ممکن ہے کہ ہمارے ہاں تو مذہبی تعلیمات بھی ہے خود احتسابی کے حوالے سے، اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا. اور جدید دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو سوشل سائنسز میں شخصیت کے نکھارنے کے لیے جو نئے ڈسپلنس پیدا ہو رہے ہیں، جو سائیکالوجی نفسیات کے حوالے سے ہے، سائیکو انالیسس کے حوالے سے ہے، سائیکو تھراپی کے حوالے سے، یہ کیا چیزیں ہے؟ اس پر آپ ہم اگر غور کریں کہ انسان میں یہ جتنی قاری صاحب نے اور آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جذبات ہے، اور جذبات کا مٹانا یہ مطلوب بھی نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اگر جذبات مثلا غصہ ایک جذبہ ہے، لیکن غصہ کو اگر یہ جذبہ سرے سے مٹھایا جائے تو پھر کون سا فوجی ہوگا کہ وہ سرحد پر جا کر دشمن کے ساتھ ملک کی حفاظت کرے؟ اعتدال اور اس کا استعمال کرنے کی جگہ. صحیح. یا جو آپ کا بچہ ہے تو اس وقت یہ جو پیار اور محبت ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو تھوڑی سی سختی بھی کرنا پڑے گی، یہ بھی مطلوب ہے. تو اس میں یعنی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو میرا محبت کا تقاضا ہے، وہ ایک استاد ہے مثلا، وہ ایک بچے کو تھپڑ مارتا ہے. اگر اس بچے کو تھپڑ مارنا اس لیے مارتا ہے کہ استاد کو غصہ آیا ہے اور اپنا غصہ اس کو مٹاتا ہے، تو اس کا ریئیکشن کچھ اور ہوگا.
لیکن اگر بچے کو معلوم ہو کہ یہ جو اس نے غلط کام کیا ہے اور استاد کا ہاتھ اٹھتا ہے تو استاد کا ہاتھ کبھی بھی ایسی جگہ پر نہیں جائے گا کہ اس کو بہت زیادہ زخمی کرے. ویری ٹرو. اس کا تپڑ ایسی ایک تأدیب کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن تعذیب کے لیے نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ محبت کہاں استعمال کرنی ہے اور یہ جو ہمارا غصہ ہے کہاں استعمال کرنا ہے. خود احتسابی، جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہم اپنے خود اپنا نفسیاتی انالیسس کر سکتے ہیں کہ مثلا ہر شخص میں تمام جو اچھے جو پسندیدہ اخلاق ہے اور ناپسندیدہ اخلاق ہے وہ ایک چارٹ خود بنا سکتا ہے کہ مثلا یہ خوبی ہے رات کو سوتے وقت معلوم کر سکتا ہے کہ آج میرا رویہ کہاں پر غیر ذمہ دارانہ تھا یا ناشائستہ تھا، اس میں مجھے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو احیاء العلوم میں باقاعدہ اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ جب ایک انسان کو مثلا ایک انسان ہے اس میں بخل کا وہ زیادہ ہے، قدرتی طور پر بعض انسان بخیل ہوتا ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس پر جبر کر کے وہ صدقہ دیا کرے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں سے یہ جو منفی ان کا جو خصوصیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. بہت اچھی بات. یہ جو ہم شخصیت نکھارنے کے لیے اگر ہم ہر وقت سوچیں، اور آپ نے جو سوال کیا تھا میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ بالکل ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے اپنے اوپر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا کون سا رویہ ہے جس کو مجھے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات یہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. پھر جب ہم ایک اور اس کا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے اس کی طرف آتے ہیں تو اس رویہ میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو سامنے میرا شخص ہے اگر اس کے رویے کے مطابق میں اپنا رویہ درست کروں گا تو یہ صحیح طرز عمل نہیں ہوگا. صحیح طرز عمل یہ ہوگا کہ میں اپنا رویہ بہرحال وہ متوازن رکھوں گا چاہے میرے سامنے کوئی بھی شخص ہو. عین ممکن ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص بہت ایک اچھے لباس میں ہوگا، اچھی شکل و صورت میں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پر جذبات کوئی ایسا اس کا ذہنی کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ آپ سے کچھ بھی اس وقت اس کو امید رکھ سکتے ہیں، وہ آپ پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو معذور سمجھیے. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات یہ جو سخت رویے ہوتے ہیں یا تو مذہب کی جو تعلیمات ہے اس کی کم فہمی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کچھ فہمی کی وجہ سے، یا کم فہمی ہوتی ہے یا کچھ فہمی ہوتی ہے، یعنی دونوں میں فرق ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا بعض اوقات کچھ ایسی جو مثلا بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اگر ایک انسان اب یہ بیماری ہے، اب وہ اس میں بلڈ پریشر ہوتا ہے تو اس کا شٹ کر تو اس کا رویہ نارمل نہیں رہتا. لیکن اس میں ایک چیز تو میں جو بات کر رہا ہوں ڈاکٹر راشد صاحب، ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اب جس کی طرف ہمیں آنا پڑے گا کنکلوژن میں، کیونکہ ایکسیپٹنس جو ہے، یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں، اب میں آ رہا ہوں جو مین اس کا لب لباب، میں آپ کو کیسے ایکسیپٹ کروں گا اگر میرے نظریہ مختلف ہے اور آپ کا نظریہ مختلف ہے. لیکن میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا تو شر پیدا ہوگا اور وہ پیسفل معاشرے کا جو ایک وہ ہے ہماری سوچ ہے وہ ختم ہو جائے گی. آخری سوال اور بالکل شارٹلی دونوں سر مجھے بتائیں، ایکسیپٹنس کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو ایکسیپٹ کروں، آپ مجھے ایکسیپٹ کریں. اس لیے ایکسیپٹ کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ فرماتا ہے کہ اگر میں اس دنیا کو ایک طرح سے پیدا کرتا تو میں پیدا کر سکتا تھا، وہ تو کن فیکون والی ذات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ اختیار دیا کہ ہم نے اس کو صحیح راستہ بھی بتا دیا اور جو برا راستہ ہے وہ بھی بتا دیا. جب تک ایک شخص قانون شکنی نہیں کرتا مذہب کے عقیدہ کی بنیاد پر اس کے ساتھ جو چاہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ غیر مسلم کسی بھی صورت میں ہوگا وہ میرا انسانی بھائی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو قبول کریں. برداشت نہیں، ان کو قبول کرنا ہے. اگر ہم قبول نہیں کریں گے تو آپ قرآن کو دیکھیے کہ قرآن ہمیں تو ایک نہیں بہت سارے. جی قاری صاحب بریفلی ایکسیپٹنس کیسے ممکن ہے؟ جی بالکل سیدھی سادھی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو مدینے میں برداشت کیا. صحیح بات ہے. اب دنیا کا کوئی بھی خطہ لے مدینے سے زیادہ محترم تو نہیں ہے. نہیں ہے بالکل.
تو اگر وہ مدینہ میں رہ سکتے ہیں، حضور اس کو مدینہ میں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت خوبصورت بات، اور بہت بریفلی آپ نے اس کو بالکل یہاں پہ ایک ٹھپا لگا دیا ہے کہ بھائی یہ دس از، جب ہمارے ناظرین، میں سمپل سی بات بتاؤں کہ پہلے تو قاری صاحب تھینک یو سو مچ، ڈاکٹر راشد صاحب تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا آپ سے ڈسکشن کر کے، ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلا، میں یہ سمجھے شاید ابھی بریک کا اشارہ آ رہا ہے لیکن وہ وائنڈ اپ کا اشارہ تھا۔ ناظرین تھینک یو سو مچ، میں صرف آخر میں اتنی بات کہوں گا کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم اس پہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ دوسرے جتنے بھی فرقے ہیں ان کی رسپیکٹ کریں، تاکہ کیونکہ وہ ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس پاکستان سے۔ اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں اور آپ مسیحی ہیں، یا آپ ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا آپ مسلمان ہیں، تو مجھے آپ کی سب سے پہلے عزت ایز اے ہیومن بینگ کرنی چاہیے، انسان ہونے کی حیثیت سے کرنی چاہیے، اس کے بعد آپ کا ریلیجن آتا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہم نے اڈاپٹ کر لی تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری جو قدورتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ ونس اگین I would really like to thank my honorable guests. Thank you so much, sir. Inshallah, I'll see you next week. Till then, Allah Hafiz.